बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अब्दुल्ला पास्ट पेपर्स एंड MCQs की जानिब से खुश आमदीद। दोस्तों, एग्ज़ाम कोई भी हो, CSS को, PMS को, PPSC को, NTS को, CTS का, कोई भी एग्ज़ाम हो, 1857 से लेकर 1947 तक के दौरानिए से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है। तो हमारी आज की वीडियो भी 1847 से लेकर 1947 तक के जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं उन्हीं के मुतल्लिक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल अब्दुल्ला पास्ट पेपर एंड MCQs को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं आज की अपनी वीडियो की जानिब। 1857 वार ऑफ फ्रीडम, 1857 में जंग आज़ादी। इस जंग में मुसलमानों और हिंदुओं ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुश्तरका जंग लड़ी। इस जंग में मुसलमानों और हिंदुओं को शिकस्त हुई और इस तरह अंग्रेज़ सब कॉन्टिनेंट पर मुकम्मल तौर पर काबिज़ हो गए। 1858 एंड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, 1858 में 1600 से कायम शुदा ईस्ट इंडिया कंपनी का सब कॉन्टिनेंट से हमेशा के लिए खात्मा हो गया। 1858 गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एक्ट 1858। दोस्तों, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सब कॉन्टिनेंट को चलाने के लिए 1858 में एक एक्ट पास किया जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का नाम दिया गया। 1858 रसाला असबाब बगावत हिंद। दोस्तों, सर सैयद अहमद ख़ान ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के फ़ौरन बाद एक रसाला असबाब बगावत हिंद लिखा जिसमें सर सैयद अहमद ख़ान ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये बावर कराया कि आपने ये जो एक्ट पास किया है ये सब कॉन्टिनेंट की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता। अगर आप इस एक्ट को ना बदला तो अपने आप को एक और जंग के लिए तैयार रखें। 1859 अलीगढ़ मूवमेंट। सर सैयद अहमद ख़ान ने बरसग़ीर के मुसलमानों को जदीद तालीम देने के लिए एक तहरीक शुरू की जिसको तहरीक अलीगढ़ या अलीगढ़ मूवमेंट का नाम दिया जाता है। 1859 मुरादाबाद स्कूल। इसी सिलसिले में सर सैयद अहमद ख़ान ने 1859 में मुरादाबाद में एक स्कूल कायम किया। 1861 इंडियन कौंसल एक्ट। सर सैयद अहमद ख़ान के रसाले असबाब बगावत हिंद के फ़ौरन 3 साल बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1858 के एक्ट को सस्पेंड कर दिया और 1861 में एक नया एक्ट पास किया जिसको इंडियन कौंसल एक्ट का नाम दिया गया। 1863 गाज़ीपुर स्कूल। 1863 में सर सैयद अहमद ख़ान ने गाज़ीपुर में एक स्कूल कायम किया। 1864 साइंटिफिक सोसाइटी। 1864 में सर सैयद अहमद ख़ान ने अलीगढ़ में साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी। साइंटिफिक सोसाइटी का बुनियादी मकसद ये था कि मगरब की किताबों का बरसग़ीर की मकामी ज़बान में तर्जमा करना था और तालीम को बरसग़ीर के मुसलमानों के अंदर उसको फ़रोग़ देना था। 1867 उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी। दोस्तों, बरसग़ीर में 1832 से उर्दू सरकारी ज़बान चली आ रही थी, लेकिन 1867 में बनारस के चंद हिंदू रहनुमाओं ने ये मसला उठा दिया कि बरसग़ीर के अंदर उर्दू को सरकारी ज़बान का दर्जा ख़त्म कर दिया जाए क्योंकि उर्दू के रस्म ख़त अरबी ज़बान से मिलते हैं और उनका ये मौक़िफ़ था कि उर्दू की जगह देवनागरी या हिंदी को नाफिज किया जाए। 1869 सर सैयद अहमद ख़ान विजिट इंग्लैंड। 1869 में सर सैयद अहमद ख़ान ने इंग्लैंड का दौरा किया। 1870 और इसके बाद इंग्लैंड के दौरे के बाद सर सैयद अहमद ख़ान ने रसाला तहज़ीबुल अख़लाक़ जारी किया। 1875 MAO हाई स्कूल। 1875 में सर सैयद अहमद ख़ान ने MAO हाई स्कूल की बुनियाद रखी और ये 2 साल बाद इसको कॉलेज का दर्जा मिल गया। इसी तरह ये सर सैयद अहमद ख़ान की वफ़ात के बाद 1920 में ये यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया। 1886 मोमडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। दोस्तों, 1886 में सर सैयद अहमद ख़ान ने मोमडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी जिसका सिर्फ़ और सिर्फ ये मकसद था कि मगरब की जदीद तालीम को बरसग़ीर के मुसलमानों के अंदर इसको फ़रोग़ देना था। 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड बाई A.O. ह्यूम। 1885 में कांग्रेस की बुनियाद रखी गई। कांग्रेस की बुनियाद एक अंग्रेज़ एलन ओक्टियन ह्यूम ने रखी। 1892 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। 1892 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक और एक्ट पास किया जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1892 का नाम दिया गया। 1898 दोस्तों,
27 مارچ 1898 کو سر سید احمد خان وفات پا گئے 1901۔ NWFP واز گیون دا اسٹیٹس آف پروونس۔ دوستو 1901 میں NWFP کو صوبے کا درجہ دے دیا گیا۔ 1905 پارٹیشن آف بنگال۔ دوستو 1905 میں بنگال کی تقسیم کا عمل ہوا۔ بنگال ہندوستان کا سب سے بڑا صوبہ تھا اور انتظامی معاملات میں کافی مشکلات درپیش تھیں، جس کے باعث اس وقت کے وائسرائے لارڈ کرزر نے برطانوی حکومت کو خط لکھا جس میں یہ ریکویسٹ کی گئی کہ بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو اس کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ لارڈ کرزن کی ریکویسٹ پر بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ایک حصے کا نام مشرقی بنگال اور دوسرے کا نام مغربی بنگال رکھا گیا۔ دوستو مشرقی بنگال میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی اور ایک نئے صوبہ بننے کے بعد مسلمانوں کی حالت، معاشی حالت اور تمام دوسری حالتوں میں مسلمانوں کی کافی بہتری ہوئی۔ 1905 دوستو تقسیم بنگال کے بعد بنگال کے مشرقی بنگال کے مسلمانوں کی حالات میں کافی بہتری آنے لگی تو برصغیر کے ہندوؤں نے ایک تحریک چلائی جس کو سودیشی تحریک کا نام دیا جاتا ہے۔ اس تحریک کا مقصد برطانوی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا تھا اور برطانوی گورنمنٹ کو یہ مجبور کرنا تھا کہ بنگال کی تقسیم کو ختم کر دیا جائے۔ 1906 شملہ ڈیلیگیشن۔ 1906 میں آغا خان کی سربراہی میں مسلمانوں کا 35 رکنی وفد شملہ کے مقام پر انگریز وائسرائے لارڈ منٹو سے ملا اور مسلمانوں کے تمام حالات و واقعات سے آگاہ کیا۔ 1906 دوستو 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ دوستو سر آغا خان مسلم لیگ کے پہلے صدر تھے اور اس کا مرکزی دفتر علی گڑھ میں قائم ہوا۔ نواب وقار الملک کی صدارت میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ 1909 منٹو مارلے ریفارمز۔ دوستو 1909 میں منٹو مارلے ریفارمز عمل میں لائی گئی۔ اس ریفارمز کو وزیر ہند مسٹر مارلے اور گورنر جنرل لارڈ منٹو نے مل کر تیار کیا۔ 1911 دوستو 12 دسمبر 1911 کو بنگال کی تقسیم کو ختم کر دیا اور انگریز حکومت نے برصغیر کے ہندوؤں کے آگے اپنے گھٹنے ٹیک دیے۔ 1911 دوستو 11 نومبر 1911 کو مولانا محمد علی جوہر نے اپنی اخبار کامریڈ کی بنیاد رکھی۔ 1911 In December 1911 نیو دہلی established as a new capital of India۔ دوستو 1911 میں نیو دہلی کو بھارت برصغیر کا نیا دارالحکومت مقرر کیا گیا۔ اس سے پہلے دارالخلافہ جو کولکتہ تھا۔ 1912 دوستو 23 دسمبر 2012 کو لارڈ ہارڈنگ پر دہلی میں چاندنی چوک کے قریب ایک بم پھینکا گیا جس میں وہ بال بچ گئے مگر ان کے ڈرائیور اور ان کے ایک گارڈ اس میں ہلاک ہو گئے۔ 1912 میں ہی مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی اخبار الہلال کا آغاز کیا۔ 1913 دوستو 1913 میں کانپور کے ہندوؤں نے مسٹر میزن جو کہ وہاں کا گورنر تھا اس کو یہ خط لکھا کہ یہ کانپور مسجد کا ایک حصہ سڑک پر اور لوگوں کو آنے جانے میں دشواری ہے، تو مسٹر میزن گورنر کے حکم پر مسجد کے ایک حصہ کو گرا دیا گیا۔ اس کے بعد برصغیر کے مسلمانوں کے اندر انگریز حکومت کے خلاف غم و غصہ پایا گیا۔ 1913 قائد اعظم جوائنٹ مسلم لیگ۔ دوستو 1913 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ 1914 فرسٹ ورلڈ وار۔ دوستو 28 جولائی 1914 کو پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہوا اور یہ جنگ 11 نومبر 1918 تک جاری رہی۔ اس جنگ میں ایک طرف امریکہ، اٹلی، برطانیہ، فرانس اور روس شامل تھے جبکہ ان کے مد مقابل آسٹریا ہنگری، جرمن سلطنت، سلطنت عثمانیہ اور بلغاریہ وغیرہ کے ممالک شامل تھے۔ اس جنگ میں اتحادیوں کو فتح ہوئی اور جس کے نتیجے میں جرمنی، روسی سلطنت، سلطنت عثمانیہ، آسٹریا اور ہنگری سلطنت کا خاتمہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں یورپ اور مڈل ایسٹ میں کئی نئے ممالک نے جنم لیا۔
1916 لکھنؤ پیکٹ دوستو 1916 میں مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان لکھنؤ کے مقام پر ایک معاہدہ ہوا جس کو لکھنؤ پیکٹ کا نام دیا گیا۔ اس معاہدے کی روح سے کانگریس نے پہلی مرتبہ مسلمانوں کے جداگانہ انتخابات کو تسلیم کیا جو بعد میں 1919 میں ہونے والے برطانوی اصلاحات میں بھی اس کو شامل کیا گیا۔ 1918 دوستو 11 نومبر 1918 کو پہلے جنگ عظیم کا خاتمہ ہو گیا۔ 1918 خلافت موومنٹ دوستو 1918 میں تحریک خلافت چلائی گئی۔ پہلی جنگ عظیم میں برصغیر کے مسلمانوں نے برطانیہ کا بھرپور ساتھ دیا جس میں یہ طے پایا گیا کہ سلطنت عثمانیہ کو نقصان نہ پہنچایا جائے گا، لیکن جنگ کے بعد سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا گیا اور مسلمانوں نے یہ موقع اختیار کیا کہ سلطنت عثمانیہ کو بحال کیا جائے، ترکی کی خلافت کو مقرر کیا جائے، دوبارہ واپس لایا جائے، مکہ اور مدینہ دوبارہ ترکی کی تحویل میں دے دیے جائیں اور ترکی کی سلطنت کو تقسیم نہ کیا جائے۔ 1919 دوستو 13 اپریل 1919 کو جلیانوالہ والا باغ کا سانحہ پیش آیا۔ دوستو جلیانوالہ والا باغ میں ایک جلسہ ہو رہا تھا اور برطانوی حکومت کو یہ ڈر تھا کہ کہیں کوئی بغاوت جنم نہ لے جائے، تو اس بغاوت کے ڈر سے برطانوی حکومت نے اس پر حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں 300 کے قریب لوگ مارے گئے۔ 1919 مانٹیگو چمسفورڈ ریفارمز دوستو 1909 کے بعد 1919 میں دوبارہ اصلاحات کی گئیں۔ اس اصلاحات کو تیار کرنے والے وزیر ہند مانٹیگو اور برطانوی گورنر جنرل چمسفورڈ نے مل کر تیار کیا جس کو مانٹیگو چمسفورڈ ریفارم کا نام دیا جاتا ہے۔ اس اصلاحات کو کانگریس اور مسلم لیگ دونوں نے ناکافی قرار دیا اور کہا کہ اس میں مزید اصلاحات کی جائیں۔ 1919 رولٹ ایکٹ دوستو 1919 میں رولٹ ایکٹ پاس ہوا اس ایکٹ کو امپیریل لیجسلیٹو کونسل نے 18 مارچ 1919 کو دہلی میں پاس کیا۔ یہ دوستو بہت سخت ایکٹ تھا جس کے تحت کسی بھی ہندوستانی شخص کو بغیر کسی عدالت کے حکم کو جیل میں ڈالا جا سکتا تھا۔ 1922 چورا چوری انسیڈنٹ دوستو 4 اپریل 1922 کو یو پی کے ضلع گورکھپور میں برطانوی حکومت کے خلاف کافی لوگ احتجاج کر رہے تھے جس پر برطانوی حکم سے پولیس نے ان پر فائرنگ شروع کر دی جس کے نتیجے میں لوگوں نے تھانے پر حملہ کر دیا اور جس کے نتیجے میں 22 پولیس اہلکار اور 3 سویلین لوگوں کی ہلاکت ہوئی۔ 1927 سائمن کمیشن دوستو 1927 میں سر جان سائمن کی سربراہی میں 7 رکنی وفد برطانیہ سے ہندوستان میں آیا تاکہ ہندوستان میں کانگریس اور مسلم لیگ کے ساتھ ایک نئے ایکٹ پر بات چیت کی جا سکے، مگر کانگریس اور مسلم لیگ دونوں نے اس کمیشن کا بائیکاٹ کیا۔ البتہ مسلم لیگ 2 دھڑوں میں بٹ گئی۔ قائد اعظم جناح لیگ جو تھی اس نے تو بائیکاٹ کر دیا مگر شفیع لیگ جو تھی وہ کمیشن سے بات چیت کرنے کے حق میں تھی۔ 1928 نہرو رپورٹ سائمن کمیشن کی ناکامی کے بعد موتی لال نہرو کی سربراہی میں کانگریس نے ایک 9 رکنی کمیٹی تیار کی۔ کمیٹی نے ایک آئینی رپورٹ تیار کی جس کو تاریخ میں نہرو رپورٹ کا نام دیا جاتا ہے اور یہ رپورٹ اگست 1928 میں کانگریس نے شائع کی۔ 1929 قائد اعظم فیمس 14 پوائنٹ اگست 1928 میں کانگریس نے نہرو رپورٹ شائع کی تو اس کے جواب میں 28 مارچ 1919 کو دہلی کے مسلم لیگ کے اجلاس میں قائد اعظم نے اپنے 14 نکات پیش کیے۔ 1930 الہ آباد ایڈریس 1930 خطبہ الہ آباد مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس 1930 میں الہ آباد میں ہوا جس کی صدارت علامہ محمد اقبال نے کی۔ علامہ محمد اقبال نے کہا کہ ہندو اور مسلمان 2 الگ قومیں ہیں اور ان کی کوئی بھی قدر آپس میں مشترک نہ ہے، جسی وجہ سے مسلمانوں کو ایک الگ وطن دیا جائے، اور علامہ اقبال کا موقف یہ تھا کہ صوبہ پنجاب، صوبہ شمال مغربی سرحد سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک ریاست کی شکل دی جائے اور مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا قیام عمل میں لایا جائے۔ 1930 فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس دوستو سائمن کمیشن ناکام ہونے کے بعد جب برطانیہ واپس گیا تو انہوں نے وہاں کے وزیر اعظم رمز میک ڈونلڈ کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا اور یہ بھی سفارش پیش کی کہ ہندوستان کے لیڈروں کو
برطانیہ مدعو کیا جائے اور ان سے ان کی نئے آئین کے بارے میں سفارشات حاصل کی اور آئینی تعطل کو دور کیا جا سکے۔ اس سلسلے میں 3 گول میز کانفرنسیں ہوئی اور پہلی گول میز کانفرنس 10 نومبر 1930 سے لے کر 19 جنوری 1931 تک جاری رہی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے پہلی گول میز کانفرنس میں شرکت کی اور باقی 2 میں شرکت نہ کی۔ اسی طرح گول میز کانفرنس کا دوسرا دور 1931 میں ہوا اور یہ 7 ستمبر 1931 سے لے کر 1 دسمبر 1931 تک جاری رہی۔ اسی طرح تیسری گول میز کانفرنس 17 نومبر 1932 سے لے کر 24 نومبر 1932 تک لندن میں جاری رہی۔ دوستوں میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ گول میز کانفرنس ایسی کانفرنس کو کہا جاتا ہے جس میں تمام ممبران اپنی ذاتی حیثیت سے پیش ہوں، جس میں کوئی بھی لیڈر نہ ہو، ایسی کانفرنس کو گول میز کانفرنس کہتے ہیں۔ 1935 گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 دوستوں گول میز کانفرنس کی ناکامی کے بعد جب مسلم لیگ اور کانگریس اور برطانوی حکومت کسی نتیجے پر نہ پہنچی تو برطانیہ نے اپنے پاس سے ایک نیا ایکٹ منظور کر لیا جس کو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کا نام دیا جاتا ہے۔ 1937 پروویژنل الیکشن دوستوں 1937 میں صوبائی الیکشن ہوئے۔ اس الیکشن میں ٹوٹل 1585 صوبائی نشستیں تھیں، جس میں کانگریس نے 707 نشستیں حاصل کی اور محمد علی جناح کی مسلم لیگ نے 106 جبکہ یونیسٹ پارٹی پنجاب کی سر سکندر یاد خان کی پارٹی نے 101 سیٹیں حاصل کیں۔ اسی طرح برصغیر کی تاریخ میں کانگریس کو پہلی مرتبہ حکومت بنانے کا موقع ملا اور یہ کانگریسی حکومت تقریباً 2 سال تک چلتی رہی۔ 1939 کانگریس ریزائن اگینسٹ دا وار پالیسی آف دی برٹش گورنمنٹ دوستوں 1939 میں دوسری جنگ عظیم کے دوران کانگریس اور برطانوی حکومت کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے اور کانگریس نے وزارتوں سے مجبوراً استعفیٰ دے دیا۔ 1939 مسلم لیگ observed the day of deliverance دوستوں مسلم لیگ نے 1939 میں یوم نجات منایا۔ دوستوں کانگریس نے اپنے دور حکومت میں مسلمانوں پر بے تحاشا ظلم ڈھائے اور 2 سال حکومت ختم ہونے کے بعد مسلمانوں نے سکھ کا سانس لیا اور قائد اعظم کے حکم پر مسلم لیگ نے یوم نجات منایا۔ 1940 لاہور سیشن پاسڈ دا ریزولوشن آف پاکستان دوستوں 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور پیش کی گئی۔ 23 مارچ 1940 کو لاہور کے منٹو پارک میں آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس 3 روز تک جاری رہا اور جس میں یہ ایک تاریخی قرارداد پاس کی گئی جس کی بنیاد پر مسلم لیگ نے برصغیر میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کے حصول کے لیے باقاعدہ طور پر ایک تحریک شروع کر دی۔ دوستوں یہ تحریک قرارداد لاہور مولوی فضل الحق نے پیش کی۔ 1942 کرپس مشن دوستوں 11 مارچ 1942 کو کرپس مشن ہندوستان میں آیا تاکہ دوسری جنگ عظیم کے درمیان مسلمانوں اور ہندوستان کی کانگریس کی جماعت سے ان کی حمایت حاصل کی جا سکے مگر اس میں مسلم لیگ اور کانگریس نے مکمل طور پر اس کا تعاون نہ کیا اور مکمل طور پر یہ کمیشن ناکام رہا۔ 1942 کوائٹ انڈیا موومنٹ دوستوں 1942 میں گاندھی نے انگریزوں کے خلاف ایک باقاعدہ تحریک چلائی جس میں یہ کہا گیا کہ ہندوستان کو چھوڑ دو، جس تحریک کو کوائٹ انڈیا موومنٹ کا نام دیا گیا۔ 1944 جناح گاندھی میٹنگ دوستوں 1944 میں گاندھی اور جناح کی ملاقات ہوئی جس میں ہندوستان کے سیاسی حالات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ 1945 شملہ کانفرنس 1945 میں وائسرائے آف لارڈ انڈیا لارڈ ویول اور کانگریس اور مسلم لیگ کے رہنماؤں کے درمیان شملہ کے مقام پر ایک ملاقات ہوئی جس کو شملہ کانفرنس کا نام دیا جاتا ہے۔ دوستو اس ملاقات میں برطانوی حکومت نے یہ وعدہ کیا کہ ہندوستان میں خود مختار حکومت قائم کی جائے گی مگر کچھ عرصہ بعد وہ اپنے وعدہ سے پھر گئی۔ اس کے بعد برطانیہ میں الیکشن ہوئے جس میں لیبر پارٹی اقتدار میں آئی اور جنہوں نے نئے انتخابات اور طاقت ہندوستان کے حوالے کرنے کے حق میں تھی۔ الیکشن 1945-46 دوستوں 1945-46 میں الیکشن ہوئے جس میں دسمبر 1945 میں مرکزی اسمبلی کے الیکشن ہوئے اور جنوری 1946 میں صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ہوئے۔ دوستو مرکزی اسمبلی میں مسلم لیگ کی سیٹوں کی تعداد 30 تھی جو مسلم لیگ نے تمام کی تمام یعنی 30 سیٹیں جیت لیں
اور صوبائی اسمبلی میں مسلم لیگ کی سیٹوں کی تعداد 495 تھی، جس میں سے مسلم لیگ نے 434 سیٹوں میں سے واضح کامیابی حاصل کی۔ دوستو اس الیکشن میں مسلم لیگ نے ایک علیحدہ خود مختار ریاست کا نعرہ لگایا، جبکہ کانگریس نے ایک آزاد ملک کی صورت میں کا نعرہ لگایا جس میں اکھنڈ بھارت کا نام دیا گیا۔ 1946 کیبنٹ مشن۔ دوستو 15 مارچ 1946 کو برطانوی وزیر اعظم لارڈ ایڈلی نے ایک کمیشن ہندوستان بھیجا تاکہ اقتدار ہندوستان کے حوالے کرنے پر راہ ہموار ہو سکے۔ اس مشن کو کیبنٹ مشن یا وزارتی مشن کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ 1947 دوستو 20 فروری 1947 کو برطانوی وزیر اعظم ایڈلی نے واضح طور پر اعلان کر دیا کیا کہ برطانیہ جون 1948 تک برصغیر سے نکل جائے۔ 1947 دوستو 24 مارچ 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن برصغیر میں آخری وائسرائے کی حیثیت سے برصغیر۔ 1947 3 جون پارٹیشن آف انڈیا اناؤنسڈ۔ دوستو 3 جون 1947 کو ہندوستان کی تقسیم کا باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا گیا۔ 1947 8 جولائی کنسٹیٹیوشنل اسمبلی آف پاکستان اپرووڈ دا ڈیزائن آف پاکستان۔ دوستو کنسٹیٹیوشنل اسمبلی آف پاکستان نے پاکستان کا ڈیزائن جو ہے اس کی منظوری دے دی۔ 1947 دوستو 14 اگست 1947 کو پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ دوستو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی قیمتی رائے دینے کے لیے ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجیے۔